अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको बड़ी खबर देने जा रहे हैं वो है कि कप्तान इमरान खान और डॉलर को जो एक साथ ज़ोर का झटका लगा है। ये डॉलर कितना नीचे गिरेगा, नीचे गिरा क्यों है, इसके अवामिल क्या हैं, इस सब पर हम आपको बताएंगे अंदर की खबर जो असल खबर है। और अब डॉलर कितना जाने लगा है नीचे, ये एक असल खबर है अंदर की। जो मिलिट्री के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको क्या अब रेट्स कोट किए गए हैं फौजी हुकाम की तरफ से, वो बड़े अहम हैं। इस पर हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो कोर कमांडर कोयटा थे, 12th कोर के वो कमांडर थे, उनकी जो बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें जो उनकी शहादत हुई, उनके साथ जो 6 अफसरान थे उन समेत, इस पर भी हम बात करेंगे कि इस पर क्या ट्विटर पर किस किस्म की बातचीत चल रही है, लोग किस किस्म के दावे कर रहे हैं, जो एक बलोच इंसर्जेंट ग्रुप है वो किस किस्म का दावा कर रहा है। इसके अलावा हम ज़रा इमरान खान साहब पर भी बात करेंगे कि वो किस किस्म के नबूवत के नाउज़ बिल्ला मतलब बग़ैर ऐलान किए वो ख़ुद को एक नबी के तौर पर बेच रहे हैं। ये बड़ा ज़रूरी है और इस पर बात होनी चाहिए अब, क्योंकि इस मुल्क को आप देखिए कि एक वो गद्दार आमिर ज़ियाउल हक मरदूद आया था, ठीक है, जबड़ा मिला उसके बाद में उसकी चीथड़े उड़ गए उसके जिस्म के। वो खुद को उसने ये काम किया था मज़हब का इस मुल्क में। उसने अपना रेफरेंडम भी करवाया कि आप कुरानी और अल्लाह के और सुन्नत के निज़ाम को वोट दे रहे हैं या सदर ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ वोट दे रहे हैं। और फिर उसने जिस अंदाज में फ़ौज में भी गिनतियाँ होती थी किसने कितनी नमाज़ें पढ़ी, और जिस तरह से मुल्क में उसने मजहबी ग्रोहों को इस्तेमाल किया, फ़िरका वाराना तौर पर उसके मुल्क में फ़िरका वाराना जिसे कहते हैं कत्ल व गारत शुरू हुई, स्ट्रॉन्ग हुई तंजीमें इस मुल्क में, असला आया, अफ़गान जहाद के नाम पर जो कुछ किया गया, तो उसने इस मुल्क का सोशल फैब्रिक तबाह किया, इस मुल्क की सोसाइटी को तबाह कर दिया। कायद-ए-आज़म का जो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान था उसका उसने मुकम्मल, उस कायद-ए-आज़म के बाद भी वो पाकिस्तान वो नहीं रहा, लेकिन 80 की दहाई में ज़ियाउल हक मरदूद ने इस मुल्क का रुख बिल्कुल बदल दिया। ये बिल्कुल मुल्क को उसने बदल के रख दिया, किसी और डगर पे डाल दिया। अब उसके बाद अगर कोई शख्स इस मुल्क को मजहबी बुनियादों पर नफरत में तकसीम कर रहा है और मज़हब का खौफनाक इस्तेमाल कर रहा है, और उसमें जो परेशान कुन चीज़ है कि उस शख्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इस सोसाइटी के ऊपर, उसकी फॉलोइंग बहुत कल्ट है, और वो फॉलोइंग बिल्कुल ऐसी है जैसी मजहबी फॉलोइंग होती है। और हमेशा आपको याद रखना चाहिए, तारीख को अगर पढ़े तो फाशिस्ट जो होते हैं उनके जो फॉलोअर होते हैं वो हमेशा कल्ट फॉलोइंग रखते हैं जो फाशिस्ट होते हैं। तो इमरान खान साहब भी वैसी फॉलोइंग रखते हैं। अब आज भी एक वो ट्वीट की हुई थी पिक्चर, जो अनीक नाजी हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े काबिल और अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बड़ा अच्छा तज्ज़िया भी करते हैं, बड़ा अच्छा इल्म है उनका। उन्होंने एक पिक्चर ट्वीट की हुई है कि एक पिजारो की बैक साइड पे इमरान खान की तस्वीर लगा के, और उसके ऊपर लिखा हुआ है लब्बैक या इमरान खान। मतलब हम लब्बैक या रसूल अल्लाह सुनते आए हैं, या अल्लाह पढ़ते आए हैं, ये सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन लब्बैक या इमरान खान इज समथिंग, एक सोचने के मुकाम पर आज हम खड़े हैं। और मसला ये है कि इस मुल्क में कोई ये सोचने को तैयार नहीं है। इमरान खान इतनी खौफनाक कल्ट फॉलोइंग रखते हैं कि मैं अब भी समझता हूँ कि नाउज़ बिल्ला अगर वो कंटेनर पर खड़े होकर लोगों को कहें कि मैं पैगंबर हूँ, मेरे हाथ पे बैत करो, तो ये जो यूथिए और इमरानडूज हैं ये 70% इमरान खान के हाथ पे बैत कर लेंगे और कहेंगे कि ये नबूवत इमरान खान पे आके नाउज़ बिल्ला ख़त्म हो रही है। इतना खौफनाक माहौल इस शख्स ने क्रिएट कर दिया है। खड़ा होकर तकरीरों में कहता है कि जी वो अल्लाह ने दुनिया में अपने पैगंबर भेजे थे कि वो उसका पैगाम लेकर दुनिया में फैल गए, तो तुम लोगों पर भी फ़र्ज़ है
پی ٹی آئی والوں پہ کہ میرا پیغام لے کے پھیل جو کہ آپ نعوذ باللہ علامیہ ہیں. پھر جی قبر میں تم سے حساب لیا جائے گا کہ تم نے عمران خان کا ساتھ کیوں نہیں دیا. بھائی ناخواستہ آپ پیغمبر ہیں کہ قبر میں ہم سے سوال ہوگا. کیا ہیں آپ؟ اور جی جن نے مجھ سے غداری کی، پارٹی چھوڑ دی، انہوں نے شرک کیا. بھائی کیونکہ جو پارٹی لیڈر سے غداری کریں وہ شرک کرتے ہیں. بھائی جو دوسری پارٹیوں سے جن کو آپ لوٹا کر کے لائے، کیا انہوں نے بھی شرک نہیں کیا تھا؟ اگر یہ ڈیفینیشن تو مطلب آپ کنٹینر پہ آپ نے 25 مئی کو اپنے کارکنوں کے ساتھ دھوکہ کیا، آ کے واپس چلے گئے، دھرنے کی کال دی ہوئی تھی، اور وہاں پہ آپ کے کان میں وہ قاسم سوری کہہ رہا ہے اسلامک ٹچ دیں، اسلامک ٹچ. یہ آپ مذہب کا استعمال کر رہے ہیں، اور اتنا خوفناک ہے. مذہب کی بنیاد پہ آپ لوگوں کے خلاف نفرتیں بانٹ رہے ہیں. ہم 80 کی دہائی میں بانٹی ہوئی ضیاء الحق مردود کی جو نفرت ہے اس کی فصل ابھی تک کاٹ رہے ہیں. تو جو فصل عمران خان بو رہا ہے، سوچیے اگلی کتنی دہائیوں تک، 4 دہائیاں تو ضیاء الحق کی فصل کاٹتے ہوئے ہو گئی ہیں. عمران خان کی فصل کاٹتے کتنی دہائیاں لگیں گی اس ملک میں؟ کسی نے کبھی سوچا ہے؟ پھر آپ دیکھیے اس سے بھی آگے آ جائیں کہ اب وہ آ جاتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کی شہادت پر. ان کا ہیلی کاپٹر بلوچستان میں کریش ہوا. ان کے ساتھ ایک میجر جنرل، ایک بریگیڈیئر، 2 میجر اور ایک لانس نائک موجود تھا اس ہیلی کاپٹر میں. یہ 6 لوگ اس ہیلی کاپٹر حادثے میں ان کی 2 کیا نام ہے شہادت ہوئی. اور اس کے بارے میں ایک بلوچ گروپ نے بھی دعویٰ کیا کہ جی ہم نے ہیلی کاپٹر مار گرایا ہے. ہم نے کافی انڈیپینڈنٹلی اس خبر کو ویریفائی کیا ہے. یہ خبر درست نہیں ہے. ہمارے دوست کیا بلوچ بھی اور دیگر صحافی دوست بھی اس خبر کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وہ اپنے اپنے طور پر خبر دے رہے ہیں، لیکن ہم کم از کم سمجھتے ہیں کہ وہ ہیلی کاپٹر مار گرایا نہیں گیا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایک چیز افسوس ہوا جو دیکھ کر. وہ پتہ میں شروع سے جو ہمارے بلوچ بہنوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، ان کے بھائی لاپتہ کیے جا رہے ہیں، ان کے باپ لاپتہ کیے جا رہے ہیں، ان کے بیٹے لاپتہ کیے جا رہے ہیں، ہماری یہ بلوچ ماؤں بہنوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، جو ہمارے بلوچ بھائیوں کو اس طرح لاپتہ کیا جا رہا ہے، ریاست کی طرف سے لاپتہ کیا جا رہا ہے، ہماری فوج کے ادارے کی طرف سے لاپتہ کیا جاتا ہے، ہماری فوجی ایجنسیوں کی طرف سے لاپتہ کیا جاتا ہے، ہم ہمیشہ اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اس پروگرام میں اس چیز کا ذکر کرتے ہیں. لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں اور پورے صدقے دل سے سمجھتے ہیں کہ آپ پالیسی سے اختلاف کریں، پالیسی پر تنقید کریں، پالیسی کے خلاف احتجاج کریں جو لوگوں کو لاپتہ کرنے کی ہے، لیکن اس کی بنیاد پر جو لوگ، جو ادارہ لاپتہ کرنے میں ملوث ہے، ہمیں اس کے کسی بھی اہلکار یا آفیسر یا کسی کی بھی اگر ان کی موت واقع ہو جائے تو اس کا جشن نہیں منانا چاہیے. یہ بڑا خوفناک چیز ہے. سیویلٹی نہیں لوز کرنی چاہیے ہمیں. پلیز خود کو انسان رکھیے. ہم ایک انسان کے طور پہ کسی اور انسان کی موت کو نہیں جسٹیفائی کر سکتے کہ دیکھا اس نے کیونکہ ہمارے بچے اغوا کیے تھے یا جھوٹے مقابلوں میں مارے تھے تو آج خود بھی مارا گیا. چھوڑ دیجیے، نہیں کیجیے. ہمیں نہیں کسی کی موت کا جشن منانا چاہیے. یہ چھوڑ دیجیے. اپنے آپ کو انسان رکھیے. میں تو سچی بات ہے، میں تو کہتا ہوں کہ مجھے تو ہر سانس لینے والی چیز سے پیار ہے، اسی لیے میں بہت زیادہ جانور بھی رکھتا ہوں، پرندے بھی رکھتا ہوں، بہت مجھے پیارے لگتے ہیں. میں اسی طرح، میں نے، آپ کو پتہ ہے میں وکٹم ہوں اس ملک میں ایک اٹیک کا، اور آپ کو معلوم ہے مجھ پر حملہ کرنے والوں نے اپنا نام ISI کے اہلکاروں کے طور پر کروایا تھا. اس وقت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ISI کے DG تھے. میں ان کا سخت ناقد تھا، آج بھی ہوں، جو سیاست میں ان کا رول رہا ہے 2018 کے الیکشن میں. لیکن خدا جانتا ہے میں نے آج تک کبھی بھی ان کی بھی خدا نخواستہ موت کی خواہش نہیں کی. میں نے اس ملک میں کبھی بھی اس طرح سے کسی کی موت کی خواہش نہیں کی. جنرل مشرف کو پھانسی دینے کی بات کرتا ہوں، لیکن وہ عدالت کا سنایا ہوا فیصلہ ہے.
ادروائز میں کبھی بھی کسی کی موت نہیں مانگتا، کبھی بھی نہیں میں نے مانگی، کبھی بھی کسی کی موت کی خواہش نہیں رکھتا، اپنے بد سے بدترین مخالف کی۔ اپنی فیلڈ میں بہت سے لوگوں سے اختلاف رکھتا ہوں، ان کا سخت ناقد ہوں، میرے خلاف کیس کرتے ہیں، جھوٹی کمپینیں سوشل میڈیا پہ چلاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، کبھی نہیں موت کی خواہش رکھی۔ یہی میں اپنے بلوچ بہن بھائیوں سے کہوں گا۔ پھر آپ لوگوں میں، یہ جو میں اپنے بلوچ بہن بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، اور وہ جو امریکہ سے فراڈ کر کے مفرور مجرم ادھر پاکستان میں چھپا ہوا ہے، وہ علی میر سم تھنگ کہ میر علی وہ لاہور میں، اس میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا کہ وہ ہماری بہن کریمہ بلوچ کی جب ڈیتھ ہوئی کینیڈا میں تو وہ اس کا جشن منا رہا تھا۔ تو ہمیں ان لوگوں سے اپنے آپ کو فرق رکھنا ہے۔ وہ فوجی افسران بتایا جاتا ہے کہ ریلیف مشن پر تھے، سیلاب کے بعد جائزہ لے رہے ہوں گے ادھر کا علاقے کا، ہیلی کاپٹر کریش ہوا، جو بھی سرکمسٹانسز تھے، یا ایون کہ وہ ریلیف مشن پر نہیں بھی تھے، ویسے وہ ٹریول کر رہے تھے، کسی دوسرے شہر جا رہے تھے، یا صوبہ جا رہے تھے، یا اسلام آباد جا رہے تھے، راولپنڈی کراچی، وٹ ایور ویر ایور دے ور گوئنگ۔ لیکن ہمیں نہیں اس چیز کو یوں دیکھنا چاہیے، خدا را نہیں دیکھنا چاہیے۔ انسان کو انسان کے طور پر دیکھیں، انسان سے اختلاف کریں، اس پر تنقید کریں، اس کو برا بھی سمجھ لیں، اگر وہ کچھ غلط کرتا ہے تو وہ برا بھی ہوگا، لیکن اس کی موت کی خواہش رکھنا یا اس کی موت کے بعد اس کا جشن منانا یا کہنا کہ ٹھیک ہوا، یہی ہوتا ہے پھر جو ہمارے بچے مار رہے تھے، پلیز اس لیول پر مت جائیں۔ یہ میری برادرانہ خواہش ہے۔ یہ جو سائیکل آف وائلنس ہے یہ کسی کو کچھ نہیں دے گا۔ کشمیر آج تک نہیں آزاد ہوا، بھارتی فوج نے ظلم کی انتہا کی بھی ہے، فلسطین میں اسرائیلیوں نے بربریت کی انتہا کی بھی ہے، نہیں فلسطین آج تک آزاد ہوا۔ آج سارے عرب اسرائیل کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں اور فلسطین کا آپ سمجھے چیپٹر ہی کلوز ہو گیا۔ بلوچستان میں بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہوگا کیا؟ اس لڑائی سے آپ ہتھیار اٹھاتے رہیں گے، ہماری بلوچ ماؤں کے بیٹے لاپتہ ہوتے رہیں گے، مارے جاتے رہیں گے، کیا ملے گا؟ ان ماؤں کی گودیں ہمیں نہیں اجاڑنی چاہیے کہ ہم اس چیز کو، وائلنس کو سپورٹ کریں۔ اسی طرح میری پاکستانی فوج سے بھی یہ اپیل ہے کہ خدا را چھوڑ دیجیے ان بلوچوں کے بیٹوں کو لاپتہ کرنا، ان کو واپس کیجیے، معافی مانگیے ان سب سے، ہم نے کی ہے زیادتی، معافی مانگ لیجیے۔ سمیع دین بلوچ کو اس کے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ دے دیجیے، فیروز بلوچ دے دیجیے ان کے باپ کو، ان کی ماں ڈرپ لگا کے ہاسپٹل پڑی تھی، کیا ہے؟ دیگر بھی جو لاپتہ ہمارے بلوچ ہیں ان کو بھی، وہ کراچی میں مجھے بھی نام بھول گیا، اور میں نے اپنی بیٹی کا انٹرویو بھی کیا تھا، ان کو ان کے والد دے دیجیے، دیگر لوگوں کو بھی ان کے دے دیجیے، مدثر نارو دے دیجیے سچل کو واپس، یہ سب لاپتہ لوگ واپس کیجیے، علی وزیر ان کی ماں کو دے دیجیے واپس، چھوڑ دیجیے یہ سب کچھ نہیں دے گا، خدا را اس کو چھوڑ دیجیے۔ اب آخر میں جو ہم بات کریں گے ڈالر کے نیچے آنے پہ، ویسے تو لوگ تبصرے کر رہے ہیں سمیت میرے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو ڈالر شوٹ کر گیا، ملک کی معیشت تباہی کی طرف بڑھ گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو چور کا سرٹیفکیٹ دیا، غیر ملکی فنڈنگ لینے کا سرٹیفکیٹ دیا کہ تم ممنوع غیر ملکی فنڈنگ لیتے رہے ہو، ٹھیک ہے، جھوٹے حلف نامے داخل کرواتے رہے ہو، یعنی کہ جھوٹے ہو، صادق اور امین نہیں ہو، تو ڈالر 13 روپے نیچے گرا، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت 225 اور 223 کے بیچ میں انٹر بینک میں ٹریڈ کر رہا ہے۔ اب بہت سے لوگ اس کو ان فیصلوں سے جوڑ رہے ہیں، سیاست سے جوڑ رہے ہیں، حالانکہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اب ہم بتاتے ہیں دو فیکٹرز ہیں جنہوں نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ایک تو جو ایکسپورٹرز تھے وہ پچھلے دنوں، کیونکہ ایک آپ امپورٹرز اور ایکسپورٹرز وہ جو انہوں نے پیمنٹس کرنی تھیں ڈالرز میں، وہ اس میں یہ وہ ڈالر خرید رہے تھے، مارکیٹ سے اٹھا رہے تھے، تو مارکیٹ میں ڈالر کی مانگ بڑھی ہوئی تھی اور انہوں نے ڈالر سٹور کیا ہوا تھا اس وجہ سے کہ انہوں نے پیمنٹس کرنی تھی۔ اب وہ انہوں نے تمام پیمنٹس کر لی ہیں، اس وجہ سے اب ڈالر کی اس طرح کی نہیں ضرورت، تو اب ڈالر اپنی اصلی جگہ پہ واپس آ رہا ہے۔ دوسرا فیکٹر جو ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی بیان دیا ہے کہ وہ جلد ہی قسط جاری کر دے گا،
تو اس نے بھی مارکیٹ میں رول پلے کیا ہے. تو اس کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ ڈالر 190 سے 200 روپے کے بیچ میں کہیں جائے گا آنے والے دنوں میں، چند ہفتوں میں. اور اس کی جو ایک اور ثبوت ہے، وہ جو فوج سے جو بزنس کرتے ہیں، جو کانٹریکٹرز، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ فوجی حکام نے ان کو کہا ہے کہ وہ اب ان کے ساتھ جو انوائسز دیتے ہیں ان کو، مختلف جسے کہتے ہیں بڈز کرتے ہیں جو چیزوں میں، تو اس میں وہ جو ڈالر کی قیمت جو کوٹ کرتے ہیں کہ جی ہم بالفرض یہ ٹھیکہ ہے، ہم $1,00,000 میں لیں گے، تو اس ٹھیکے کی اب وہ جو پاکستانی روپی میں کنورٹ کریں گے اس $1,00,000 کو، تو ریٹ 190 روپے کے حساب سے لگایا جائے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے ڈالر اتنا نیچے آنے والا ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ملک میں سیاسی استحکام کی بہت ضرورت ہے. عمران خان جیسا فاشسٹ لیڈر یہ استحکام نہیں آنے دے گا جو ہو رہا ہے، لیکن یہ اس کو لانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.